साथी बराती खड़े हुए, मगर हमजा तो बहरहाल हमजा थे। हाँ हाँ, अब्दुल मुत्तलिब की जान खड़े होकर कहता है कोई जो मेरा मुकाबला करे। अबू जहल ने इतना खौफ सरकार अमीर हमजा से खाया, वही बैठ के कहता है हाँ लोगों मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद को मार दिया था। हालांकि मारा नहीं था, उसने जुमले बुरे कहे थे, तो उसने कहा मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद के साथ बदसलूकी की, इसमें हमजा का कोई गुनाह नहीं। मगर जोशे मोहब्बत रसूल इतना बढ़ा कि मुस्तफा का चचा कहता है ओ अरब के सरदारों, आज हरम के साए में खड़ा होकर हमजा कहता है मैं मोहम्मद अरबी का आज से साथी हूँ और मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। तुम्हारी माँ ने किसी को चला है तो आए हमजा से मुकाबला करे। हमजा की तलवार मियान के बाहर थी, अबू जहल की कंपनी पर राशा जारी था और मुस्तफा अपने चचा को सीने से लगाकर मुबारकबादियां पेश। मैंने सुना दिया अमीर हमजा की ईमान लाना। एक रिवायत में है कि वो कह तो आए मगर शैतान उनके जहन में वसवसा डालने लगा। जब शैतान वसवसा डालने लगा कि हमजा तूने जोश जोश में क्या कह दिया, पूरे खानदान से लड़ाई मोल ले ली। इधर से शैतान वसवसा डाल रहा था, उधर उन्होंने सोचा कि लाओ मुस्तफा से मुलाकात करें। जहां हुजूर वहां शैतान कहा, अरे जहां उमर खड़े हो जाए वहां शैतान नहीं। फिर हुजूर तो बहरहाल हुजूर ने अपने चचा को सीने से लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। खुद सैयदुल शुहदा कहते हैं मोहम्मद अरबी ने मेरे लिए दुआ क्या की, एक लम्हे में मेरे सीने से तमाम सवालात खत्म हो गए। और वो दिन भी लोगों ने देखा, दोनों हाथों से उहुद में मोर की पंख अपने ताज पर लगाकर दोनों हाथों से चीख कर ऐलान करने वाला अना असदुल्लाह व रसूलिही, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। हल मिन मुबारिज़िन, ऐ खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान की कमांडरी में लड़ने वालों, है कोई जो अमीर हमजा का मुकाबला करे? बहरहाल मैं फिर कभी उहुद सुनाऊंगा। अब मैं नहीं कहूंगा कि बात लंबी हो जाएगी, फिर मैं उहुद सुनाऊंगा, कभी आऊंगा तो फिर उहुद सुनाऊंगा। अभी मैं बताता हूँ कि मस्जिद के पास लोगों की बैठक पुराने दौर से होती तो जनाब लोग बैठा करते थे, मगर मैंने शुरू में अर्ज किया ना बीच में कि अल्लाह वालों का मकसद होता है अल्लाह की तरफ लोगों को लाना, खुद को मनवाना मकसद नहीं होता। वो और लोग होते हैं जो खुद को मनवाने के लिए झूठी झूठी करामतें बयान करते हैं। हाँ, और लोग होते हैं जो इत्तेफाक को भी करामत का नाम दे देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना, किसी ने 2 दिन पहले कह दिया कि 29 का चांद हो जाएगा, पता नहीं कोई जंतरी उंतरी में देख कर कह दिया और 29 का चांद हो गया तो पीर साहब की करामत मुरीद गया। पीर साहब ने कहा था 29 का ही हो गया। अरे बाबा ये इत्तेफाक है, इसको करामत के गौस पाक है कि चांद आपको सलामी करेगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आदमी कुछ कह देता है, लोग उसको करामत मानते। अब दौर भी ऐसा आ गया है कि हर बंदा अपनी करामत का, हालांकि अल्लाह वालों का मामला ये है कि उस वक्त तक करामत नहीं दिखाते जब तक जरूरत पेश ना आए। हाँ, हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा तुम्हारी रहनुमाई किसने की, करामत क्यों नहीं दिखाते हो? हजरत बायजीद बुस्तामी मुरीद किसके हैं? इमाम जाफर सादिक के। और पीर किसके हैं? बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के। इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी, नाम तैफूर इब्ने ईसा, सिलसिला तैफूरिया के बानी। किसी ने कहा तुम्हारी रहनुमाई किसने की? मुर्शिदा कौन? मुर्शिद कौन है? कहा एक बुढ़िया है। बुढ़िया है? हाँ, वो पीर वाला मुर्शिद नहीं। यहाँ मुर्शिद लफ्ज लुग़वी माने में, रहनुमाई करने वाला कौन है? तो कहा बुढ़िया है। कहा बुढ़िया कैसे? एक मर्तबा में जंगल के रास्ते से जा रहा था, एक बुढ़िया को देखा, बेचारी वो सामान उठा के जा रही थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया ला उसकी मदद कर दूं। मैं उसके करीब गया और उसका सामान उठाया और दूर मुझे शेर जाता हुआ दिखाई दिया। कौन? आप तो नाम लेने से भी डर रहे। हाँ, वहां जाता हुआ दिखाई दिया। अगर जाता हुआ दिखाई दे, पता नहीं मैं भी स्टेज पर दिखाई दूंगा कि नहीं, आपकी बात तो अलग है। हाँ, आप तो बहुत बावफा लोग हैं ना। तो अर्ज ये कर रहा था कि बायजीद बुस्तामी ने शेर को, या अबुल हारिस जी, हाँ होना इधर आ, अल्लाह वाले, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजाने में, जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में,
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، محبت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بایزید نے کہا شیر اقرا، شیر آ گیا۔ بایزید بستامی نے اس بیچاری بڑھیا کا سامان اٹھایا اور شیر کی پیٹھ پہ لاد دیا۔ اے شیر، بڑی بی کو گھر چھوڑ دینا۔ کیا یار کوئی ٹیکسی ہے؟ گھر چھوڑ دینا، گھر چھوڑ دینا۔ مگر جناب ہم اور آپ تو مسکرا کے چلے جائیں گے، مگر سوچنا یہ ہے کہ وہ بھی کیا امتی تھے حضور کے، وہ بھی کیا غلام تھے حضرات حسنین کریمین کے۔ ہاں آج تو بھگانے سے کتا نہیں بھاگتا، ہاں اگر انجانی گلی میں جائے کتا پہچانے نہ تو پھر نہ جانے کون کون سی گالیاں کتا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا گالیاں دے رہا ہے، کہ پکار رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن جناب وہ لوگ تھے۔ شیر کرا، سامان پیٹ کے رکھا، کل لے جاؤ، گھر چھوڑ دینا۔ بڑی بھی ایک قدم آگے بڑھی، کہا بڑی بھی یاد تو رکھو گی؟ تو انہوں نے کہا یاد رکھوں گی، مگر خود نما ظالم کی حیثیت سے یاد رکھوں گی۔ ہم ہوتے تو کرامت دکھا کے اس کو جلا ولا دیتے، کہ خود نما ظالم کی حیثیت دی۔ کہا ایک تو تیرا سامان پہنچوا رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میں خود نما ہوں، خود کو دکھانے والا ہوں، ظالم ہوں۔ تو کہا بابا آپ کو کس نے کہا شیر بلانے کو؟ میں نے تو نہیں کہا۔ آپ نے کیوں شیر بلا کے اپنی طاقت دکھائی؟ آپ خود نما ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دوسری بات، یہ جنگل کا راجا ہے شیر، سامان اٹھانا گدھوں کا کام ہے، شیر کا نہیں ہے۔ آپ شیر سے کام لے کر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے گدھے سے سامان بھجوایا ہوتا بات سمجھ آتی، سامان ڈھونا اس کا کام، شیر تو راجا ہے جنگل کا۔ آپ شیر پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے میں ظالم مانوں گا۔ بایزید نے اس کو جلایا نہیں، بایزید نے فوراً کہا اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں جب تک سخت سے سخت ضرورت پیش نہیں آ جائے گی آج کے بعد تب تک کرامت نہیں دکھاؤں گا۔ یہ لوگ تھے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، تشریف فرما ہوئے حضرت سید شفیق قادری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ باتوں میں ہیں، اپنی گھوڑی باندھی، عبادت کی، آنا جانا لگا ہے۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہے مگر میں اپنے انداز سے سنا رہا ہوں تاکہ میری بھی خدمت قبول ہو جائے۔ سنے صاحب، پھر یہ ہوا، اللہ اکبر، ایک دن تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ ایمان والے اگر ایمان ہے ان میں تو بے عمل تو ہو سکتے ہیں، بے ضمیر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو بے عمل تو ہو سکتے ہیں مگر بے ضمیر نہیں ہو سکتے۔ حضور کی ذات پر حرف آ جائے تو پھر مرنے مارنے کو تیار ہے۔ ایک جملہ اور میں کہہ دوں، بزرگوں کی موجودگی میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا جبہ جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی سیکیورٹی گارڈ بھی اتنی ترقی پر چلا جاتا ہے کہ خطیب اعظمی دنیا بھی اس کی ایمبولنس کو چھو کر اپنے عشق کی معراج سمجھا کرتا ہے۔ اشاروں کی جملے، نہیں میں نام نہیں لیتا شاہ صاحب، اشاروں کے جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ نہ سوچے کہ جناب جو اوپر بیٹھے ہیں وہی بڑے عاشق رسول ہیں، نہیں، حضور کی امت میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ نسبت سیادت اپنی جگہ ہے مگر وہ بادشاہ مدینہ کس پر نظر توجہ ڈال دے تو ان کی مرضی۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی ہوگی، ضروری ہے ممبر پر بیٹھے ہوئے سبھی نے کی ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مجمع میں کسی نے نہ کی ہو سکتا ہے کی ہو سکتا ہے کی ہو۔ بات گہری ہے، لمبی ہے، لیکن ایک فکر دے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے دل میں حضور کی زندگی کا احساس آئیے، حضور نہ آپ سے دور ہے نہ ہم سے دور ہے، مدینہ دور ضرور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے۔ جب آپ اس یقین پر قائم ہو جائیں گے پھر سیدوں کا ادب کریں گے تو آپ کو لذت ڈبل ملے گی، ڈبل لذت ملے گی۔ بات لمبی ہو گئی ہے، تقریر بہت لمبی ہو گئی، ورنہ میں آپ کو اس پر بھی قصہ سناتا ہوں۔ ابھی میں شاہ صاحب کا قصہ مکمل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ جناب انہوں نے کہا کہ باپو آپ کی گھوڑی بھوکی لگ رہی ہے تو اسے چارہ کھلا دیں چارہ۔
سنیں IPL CCL کی سٹے لگانے والے ان بزرگوں کی راہ مبارک پر چلیں گے؟ یہ ڈریم IPL پر ٹیم بنا کر جوئے کھیلنے والے لوگ ان لوگوں کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کے پیسے کھا کر بیٹھ جانے والے لوگ ان بزرگوں کے طریقے پر چل پائیں گے؟ نہیں، وفا کرنی ہے تو مکمل کرو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، آؤ اپنی عقیدتوں کو پختہ کرو نا، مضبوط کرو نا، اور جب آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہماری عقیدت مضبوط ہو گئی تو پھر فیضان بھی مضبوطی والا ملے گا، پھر اگر مگر ادھر ادھر کا مسئلہ نہیں ہوگا، پھر جناب آپ بھی ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق دنیا میں رہنے والا مومن جب رہتا ہے تو اس کی طاقت اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اہل ایمان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مکمل موضوع ہے، اس پر بھی حدیثیں ہیں، میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ ابھی میں بات کو ختم کرنے لگا، عیسیٰ بھائی کہیں گے کہ کیا پھر کبھی لگا رکھا ہے آپ نے، بیان بھی کرتے جا رہے اور پھر کبھی۔ بہرحال بات کو ختم کرتا ہوں، تیزی کے ساتھ میں ختم کرنا ہوں ورنہ بات اور لمبی کرتا۔ مجھے جیلانی باپو نے کہا کہ آپ کی تقریر کے بعد پھر نعت سنوں گا، اس لیے میں جلدی سمیٹ رہا ہوں قصہ سنا کے، یہ جلدی ہے، تقریر میں پھر کسی دن کروں گا، ابھی میں صرف آپ کو ہلکا سا ٹیسٹ دے کے جا رہا ہوں۔ بات اتنی کر رہا تھا کہ جناب بے ضمیر نہیں ہے وہ قوم، آخرکار ہوا یوں، آپ ہی لوگوں کے باپ دادا تھے نا؟ ہاں، میں کوئی ہندوستان کے بابر کی کہانی تو نہیں سنا رہا، یہ بھی میری قسمت ہے، دیکھیں کہ میں آپ کے گھر کی کہانی آپ ہی کو سنا رہا ہوں، مگر میں سنا رہا ہوں، سنیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، آپ ہی لوگوں کے باپ دادا تھے نا، اسی لیے اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی بیجا جملہ نہیں کہا، اور نہ بہت بھی ناراض ہو جاتے کہ ہمارے باپ داداؤں کو کیا کہتے چلے۔ ایک جگہ میں نے جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان پہ تقریر کر دی، تو بعد میں اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا، 2-4 دن بعد ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہم لوگ وہ جو ہے وہ ہیں دوسرے خاندان سے، تو میں نے کہا بدبخت ادھر کی بات مت کر، یہ کہہ کہ ہم تو صوفی حمید الدین ناگوری کے غلام ہیں، ہم تو حضور غریب نواز کے غلام، ادھر ادھر کی بات کیوں کرتا؟ چلے بات کو میں ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ، کہنے لگے ہاں بھوکی تو ہے، جاؤ چارہ کھلا لاؤ، چارہ کھلا لاؤ، لیکن جناب وہ گھوڑی بھی کیا گھوڑی تھی، ہاں یہ نسبت کا اثر تھا، یہ فیضان نظر تھا۔ جب میں نے اس گھوڑی کی بات سنی، بات کی، تو مجھے سرکار عباس علمدار کا گھوڑا یاد آیا کہ اگر اس نے پانی نہیں پیا یقیناً وفا کی چوٹی پر کھڑا تھا، مگر انہی کے قدموں کے صدقے وہ طفیل، یہ چیز ایسا نہیں کہ وہیں تک رہی، آگے بھی کنورٹ ہوتی ہے۔ خدا جس جانور کو بھی توفیق دے دے، اور جو انسان نما جانور کو توفیق نہ ملے تو پھر ہے تو انسان مگر دل جانور ہے، کیا کر سکتے؟ نہیں کھایا صاحب اس نے، وہ نہیں کھایا، چارہ دیا نہیں کھایا، لوگوں نے کہا حضور آپ کی گھوڑی نے چارہ نہیں کھایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کسے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہاں تو جواباً ارشاد فرمایا، کہنے لگے تیرے خود کے گھر کی تو تیرے خود کے گھر کا چارہ نہیں ہے، اگر تیرے گھر کا ہوتا تو کھا لیتے۔ لوگوں کو حیا آئی کہ واقعی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر کا ہے یا نہیں، انہیں کیسے پتا؟ ان سے کہاؤ نہ کہاؤ میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب ان کی طرف سے جواب آئے گا، جو باتیں گھر والے نہیں جانتے وہ باتیں بھی اللہ والے جانا کرتے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے وفادار ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کرے، ٹھیک ہے؟ اس عورت نے پلٹ کر یہی جملہ کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا جب تو ڈرتی ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں۔ ویڈیو ریکارڈنگ والے کہاں سے چھوڑیں گے، کہاں سے چھوڑیں گے، یہی جانے
ابھی اس قصے کو نا شروع کہاں سے کیا ختم کہاں کر رہا ہوں. اس نوجوان نے پیچھا کیا خاتون کا اور جناب جب تنہائی ملی اس نے پلٹ کر کہا عورت نے میں اللہ سے ڈرتی ہوں. میں پھر سے پورا سنا دیتا ہوں تاکہ ان کے کام آ جائے. ہاں ہر اللہ والے کا نیک بندوں کا یا نیک بندوں کا نہیں تو کم سے کم اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچنا چاہیے. تو جناب اس قصائی کا یہ خیال تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اس پر نگاہ جمانے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا تھا, مگر لڑکی اس کو اگنور کرتی تھی. ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلی سفر کے لیے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, شہر سے دور پہنچ گیا. لڑکی سے جب تنہائی میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. لڑکی نے پلٹ کے کہا میں تو میرے اللہ سے ڈرتی ہوں. اس نے کہا جب تو ڈرتی ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. لڑکی کا سفر جاری رہا. لڑکا وہاں سے پلٹ گیا اپنے شہر کے لیے. جب وہ پلٹا اور چند میل چلا تھا, کیونکہ دور بہت چلا گیا تھا, چند قدم چلا تھا, دھوپ کی تپش ہے, دھوپ کی شدت ہے, دھوپ کی سختی ہے اور سورج اپنے شباب پر ہے. پیاس سے وہ جاں طلب ہو گیا. ایسا محسوس ہوتا تھا پانی نہیں ملے گا تو جوان مر جائے گا. تھوڑی دیر بعد ایک کسی نبی کا قاصد, کسی نبی کا پیغام لے جانے والا ایک بندہ وہاں آن پڑا اور اس نے دیکھا تو بھی دھوپ سے پریشان ہے, میں بھی دھوپ سے پریشان ہوں, تو بھی کلمہ پڑھتا ہے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آؤ دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس دھوپ سے بچنے کے لیے ہمارے سر پر بادل کا سایہ بھیجے. سبحان اللہ. تو بہت یاد ہے. تو پیچھے والے کب کہیں گے؟ اگلا الیکشن جب ہوگا تب کہیں گے. ہاں, ہاتھ اٹھا کر وہیں سے کہیں یا علی. وہ پیچھے والے ابھی بھی نہیں اٹھے. کس کے نام پہ اٹھائیں گے آپ؟ پھر سے میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی. اس لیے کہ جو مولا علی کے نام پہ جس کا ہاتھ حضور نے اٹھا دیا پھر اس کے نام پہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر دنیا سے اٹھ جاؤ, ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جناب جو علی کا نہیں ہے, حضور نے فرمایا علی کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں. بات کو ختم اس بات پر کرنے لگا تھا کہ جناب اس نوجوان نے کچھ یوں کیا کہا کہ اس اللہ والے نے کہا دعا کرو اللہ بادل کا سایہ. وہ چھتری کا دور تو تھا نہیں کہ چھاتا خرید کے لے آؤں. ہاں, اللہ دعا کرو کہ سایہ ہو جائے بادل کا. اس نے کہا میں بڑا گنہگار آدمی ہوں, قصائی آدمی ہوں, کاٹنے پیٹنے کا اپنا کام ہے, زندگی میں نیکیاں کی نہیں ہے, گناہ پر گناہ کیا ہے, اس لیے تم دعا کرو میں آمین کہہ دوں. نبی کا قاصد تھا, اس نے دعا کی, جوان نے آمین کہا, خدا نے قبول فرما دیا. آپ ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں, وہاں دعا کی تو جناب بادل کا ٹکڑا آ گیا, دھوپ سے بچا لیا, سایہ. اچھا, تھوڑی دور چلتے رہے. جب دونوں کی منزلیں الگ ہوئیں, اس قاصد کو ادھر جانا ہے, اس نوجوان کو ادھر جانا ہے. اب یہ بادل کا ٹکڑا کس کے ساتھ جائے, کس کے ساتھ؟ جب دونوں کی جگہیں بدلی نا تو وہ بادل کا ٹکڑا اس نوجوان کے ساتھ ہو گیا, قاصد کے ساتھ نہیں گیا. وہ قاصد تھوڑی دوری پر ٹھہر کے کہتا او خدا کے بندے, تو کہتا تھا کہ میں نے نیکی کچھ نہیں کی, ٹھیک ہے اس اسپیشل سایہ تیرے لیے خدا نے بھیجا. تو اپنی روداد سنا. پھر اس نے سناتے یہ کہا کچھ دیر پہلے ابھی میں نے توبہ کی, تہجد گزار نہیں ہوں, توبہ کی. اس نے کہا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تو فرماتا ہے توبہ تو کرو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے, اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے. جناب یہی وجہ رہی کہ شاہ صاحب کے جملے اتنے اثر کر گئے کہ لوگوں نے توبہ کی اور لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا, اور آج یہ بستی شاد و آباد ہے. سادات کا خاندان بھی آباد ہے, آپ لوگوں کی وفاداری بھی آباد ہے. خدا اس انجمن کو یوں ہی آباد رکھے. خوب کی سیر چمن, پھول چنی شاد رہے, باغ میں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.